बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात पाक, आपकी सीरत तैयबा के वाक़यात का सिलसिला जारी है। हमने गुज़िश्ता हिस्से में ये देखा था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और सहाबा किराम पे किस कदर मज़ालिम हुए। इंसान तो बड़ी दूर की बात है, अगर जानवरों पर भी ऐसे मज़ालिम हों तो बिलाशुबा वो भी अपनी हिम्मत हार दें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब इन मज़ालिम में बहुत ज़्यादा शिद्दत देखी तो आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को हबशा की तरफ, जहाँ का हुक्मरान नहायत रहम दिल था, आपने सहाबा किराम के एक छोटे से वफ्द को मक्का मुकरमा छोड़ के हबशा जाने का हुक्म दिया। चुनांचे ये हिजरत हबशा जो कही जाती है, पहली हिजरत हबशा, ये रजब सन 5 नबवी में हुई है, जब आपकी नबूवत का 5वां साल था। मुख्तलिफ सीरत नगार इसकी तादाद मुख्तलिफ बयान करते हैं। बाज ने 12 मर्द और 4 खवातीन का तस्करा किया है और बाज सीरत नगार 11 मर्द और 4 खवातीन का तस्करा करते हैं। यानी आप कह लीजिए कि 15 अफराद का काफिला था या 16 अफराद का काफिला था। ये जो हिजरत हबशा हुई थी, बात को आसानी से समझने के लिए आप यूं ही समझ लें कि ये हिजरत मौजूदा जो मुल्क सूडान है उसके बाज हिस्सों की तरफ हुई थी। इसमें बड़े बड़े जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे वो इसमें शामिल थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसमें सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस वफद का अमीर बनाया। इस वफद में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा रुकैया भी शामिल थी। सैयदना मुसब बिन उमैर, अबू सलमा और उम्मे सलमा भी इस हिजरत में शामिल थे। ये 15 अफराद का काफिला नजाशी के पास जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सहाबा किराम को एक खत भी दिया था जो नजाशी के नाम लिखा था, और आपने फरमाया था कि वहां पे एक रहम दिल हुक्मरान मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके साथ अच्छा सलूक करेगा। बास सीरत नगार लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक बार हबशा का सफर भी किया था और आपने नजाशी के बारे में ये सुन रखा था कि वो इंतहाई शरीफ नफ्स और रहम दिल इंसान है। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के इस 15 रुकनी वफ्द को आपने हबशा जाने का हुक्म दिया। ये वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके रहते हैं। ज्यादा अरसा ये वहां पे नहीं रहे कि एक वाकया किस्सा गरा नीक जो हुआ वो सुन के ये सहाबा किराम जो हैं वो वापस आ जाते हैं। ये यहाँ पे बात आगे बढ़ाने से पहले ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि मुसलमानों को वहां पे ये जो 15 अफराद गए थे, इनको वहां पे हर तरह की सहूलत दी गई और इनको वहां पे जाए पनाह दी गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन सहाबा किराम को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को तब सीरत नगार बयान करते हैं, सीरत की किताबों में मौजूद है कि आपने इन 15 अफराद को हिजरत करने का तब हुक्म दिया जब मक्का मुकरमा में जो अमन अमान था वो इंतहाई उसकी हालत मखदूश हो गई थी, जब जुल्म सितम में इंतहा हो गई थी, तो आपने हुक्म दिया कि मक्का मुकरमा छोड़ के वहां पे चले जाओ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वहां पे ज्यादा अरसा नहीं रुके कि एक अफवाह फैली कि तमाम का तमाम मक्का मुसलमान हो गया। ये वाक़या गरानीक कहलाता है। वाक़या ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब सूरह नजम की तिलावत की और नमाज आप पढ़ते हुए फिर सूरह नजम की आखिरी आयत में सजदा भी है, तो जब अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, यानी अहले मक्का के जो बुत थे लात और उज़्ज़ा, उनके बारे में जब तज़किरा आया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जब आखिरी आयत पे सजदा किया, और ये कोई लात और उज़्ज़ा की तारीफ बयान नहीं हुई थी बल्कि उनकी मुजम्मत में आयतें नाजिल हुई थी, तो तमाम का तमाम जो वहां पे अहले मक्का का हुजूम था वो सारे के सारे सजदे में चले जाते हैं। और जब बाद में उनको पता चला कि ये हमने क्या किया है, तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल इसमें हमारी मूर्तियों का तज़किरा है और इसीलिए हमने जो है वो सजदा किया है। हमने इसलिए सजदा नहीं किया कि हम कुरान पर ईमान ले आए हैं। दरअसल बाज रिवायतों में यह भी मिलता है कि शैतान ने उनके कानों में इस तरह की आवाज डाल दी थी कि जिससे उनको मालूम हो कि शायद हमारी मूर्तियों का इसमें तज़किरा है। ये वाक़या गरानीक कहलाता है।
یہ واقعہ سن کے یہ حبشہ کے جو مسلمان تھے ان کو خبر ملی کہ سارا کا سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ یہ رمضان کے اخیر میں یا شوال کے شروع میں یہ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے یہ صحابہ کرام واپس تشریف لے آتے ہیں۔ ابھی مکہ مکرمہ سے کچھ پیچھے ہی تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ محض ایک افواہ تھی، مکہ کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ بعض لوگ ان میں سے واپس دوبارہ حبشہ چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ کسی نہ کسی کی امان میں مکہ مکرمہ واپس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو واپس تشریف لائے تھے، جو مکہ میں پھر رہنے لگے، انہی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سن 6 نبوی میں یعنی نبوت کے 6 سال آپ نے ایک دوسرا قافلہ بھی حبشہ کی طرف روانہ کر دیا، یعنی دوسری ہجرت حبشہ جو ہے وہ شوال 6 نبوی میں ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابہ کرام یہ جو تعداد تھی یہ 80 مرد اور 19 خواتین بیان کی جاتی ہے، اور زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں 83 مرد اور 18 خواتین تھی۔ یہ جو تعداد میں اختلاف ہے اس کا سبب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بچے بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ بعض اہل سیرت نے ان بچوں کو بھی شمار کر لیے ہے اور بعض نے صرف بڑوں کا نام شمار کر کے ان کی گنتی کر کے تعداد بیان کر دی ہے۔ تو گویا کہ 83 مرد اور 18 خواتین، یہ 101 افراد پہ مشتمل قافلہ یہ دوسری ہجرت حبشہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ یہ تو جس قدر ہم ان پہ مظالم کر رہے ہیں، جس قدر ہم ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسی طرح اور زیادہ ان کا جو پیغام ہے وہ باہر جا رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے 2 بڑے بڑے جو اعلیٰ دماغ رکھتے تھے، جن میں سے ایک عبداللہ بن ربیعہ اور ایک عمر بن عاص تھے، ان کو نجاشی کی طرف اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے یہ جو لوگ گئے ہیں یہاں سے ان کو واپس لے کے آئیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ عمارہ بن ولید بھی یہ جو 2 افراد گئے تھے ان کے ساتھ ایک رکن کی حیثیت سے یہ بھی گئے تھے۔ چنانچہ ان کو تاکید کی گئی کہ آپ بہترین تحائف لے کے جائیں گے اور تحائف جتنے بھی نجاشی کے آس پاس کے لوگ ہیں، جو اس کے خواص ہیں، پہلے یہ گفٹ ان کو دینا اور پہلے ان کو مطمئن کرنا، یعنی آج کے دور میں آپ کہیے جیسے سیکٹریز ہوتے ہیں، تو پہلے آپ ان کو خوش کرنا اور ان کو مطمئن کرنا کہ وہ نجاشی سے یہ بات کہیں کہ جناب ان کی بات صرف سن کے یہ جو مکہ کے سفیر آئے ہیں، آپ یہ جو مسلمانوں کا قافلہ ہے ان کو واپس بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے خوب تحائف تقسیم کیے اور جو اس کے درباری لوگ تھے ان کو اپنے ہاتھوں میں کیا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ جو بہترین جو گفٹ ہے، تحفہ ہے، وہ آپ نے لے کے جانا۔ میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہر دور میں رہا ہے کہ اپنے کام کروانے کے لیے سیاسی لوگوں کو لوگ خوش کرنے کے لیے، اپنے کام لینے کے لیے وہ ہمیشہ ان کو تحفے تحائف دے کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی کی طرف مکہ کی جو سب سے قیمتی چیز تھی، جو حبشہ میں بہت ہی زیادہ معروف تھی، وہ یہاں کا چمڑا تھا۔ چنانچہ ایک انتہائی نفیس طرح کا جو چمڑا ہے وہ نجاشی کی طرف بھیجا گیا، اور نجاشی کو جب جا کے یہ شکایت کی گئی کہ یہ ہمارے پاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس کیا جائے، نجاشی نے ان تمام افراد کو بلایا اور ان کی قیادت کرنے والے جناب جعفر بن ابی طالب تھے، جن کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ نجاشی نے آپ کی بات سننے سے پہلے آپ نے جو بھی ان کے پادری تھے، جو عیسائیت کے مذہب کو جاننے والے تھے، کیونکہ نجاشی مذہباً عیسائی تھا، تو اس نے اپنے تمام پادریوں کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنی کتابوں کو کھول کے بیٹھ جائیں، جو یہ پیغام محمد کی طرف نازل ہوا ہے جو بھی یہ پڑھے ذرا ان کو اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ کیا یہ بات ہماری کتابوں سے کوئی ٹکراتی تو نہیں ہے، کلیش تو نہیں کرتی۔ چنانچہ وہ بھی اپنی کتابوں کو کھول کے بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ ساری باتیں تاکہ ہم غور سے سن سکیں کہ ان کی طرف کیا کلام نازل ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آگے کیا گیا۔ چنانچہ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کس قدر نبی کریم نے تربیت کی تھی، حکمت کا یہ تقاضا تھا
کہ ایسی تلاوت کی جائے جس میں نجاشی کی باتوں کا جواب موجود ہو۔ چنانچہ آپ سے جب نجاشی نے کہا کہ جو محمد کی طرف کلام نازل ہوا ہے وہ آپ پڑھ کے بتائیے، تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جس میں سیدہ مریم کا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی صراحت کے ساتھ موجود تھا۔ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ پادری بیٹھے ہوئے تھے، جو راہب بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسو گر گر کے ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، اور ان کے جو مصاحف پڑے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تر ہو گئے، یہاں تک کہ نجاشی جو تھا وہ بھی خوب رویا کہ اس کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نجاشی نے جب یہ ساری بات سنی تو اس نے کہا یہ وہی کلام ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اور وہ یعنی محمد الرسول اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک ہی مرکز نور سے نکلے ہیں۔ یہ ایک دن کا واقعہ ہے، جب دربار سے نکلنے لگے تو عمر بن عاص جو بعد میں صحابی ہوئے وہ کہنے لگے کہ دیکھنا کل میں ایک ایسی چال چلوں گا کہ نجاشی فوری طور پہ ان مسلمانوں کو اپنے دربار سے نکال دے گا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن یہ ایک پالیسی اپنائی کہ اس نے کہا کہ جناب یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر دوبارہ بعض واقعات میں ملتا ہے کہ دوسرے دن جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلاوت کی تھی، تو پھر حضرت جعفر طیار نے اور بھی کچھ وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور ساری چیزیں کہ وہ ہمیں برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جب ساری انہوں نے باتیں کی تو یہ سن کر نجاشی نے زمین سے، یا جب سورہ مریم کی بھی تلاوت جس میں شامل تھی، یعنی ہر دو واقعات یہ پہلے دن ہوا یا دوسرے دن ہوا، تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے تم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ زیادہ نہیں تھے، یعنی جو قرآن نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام نازل ہونے والے میں جتنی عیسیٰ کی شان بیان ہوئی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے۔ اب مکہ کے یہ جو سفیر گئے تھے یہ واپس آ جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب عمر بن عاص نے کوئی وہاں پہ ایسی بدمزگی کی بات کی تو نجاشی نے ان کو مکہ بھی مار دیا تھا۔ نجاشی سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو پورا تحفظ دیتے ہیں۔ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک جو دوسرے نجاشی کا تذکرہ ملتا ہے، جب آقا کریم علیہ السلام نے ایک دعوتی خط لکھا تھا اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ دوسرا نجاشی تھا جو ان کے بعد اس بادشاہت کے عہدے پہ براجمان ہوا تھا۔ چنانچہ یہ جو نجاشی نے مسلمانوں کو مکمل اپنی حمایت کا یقین دلایا اور ان کا پورا جو ہے وہ خیال رکھا۔ ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک بار نجاشی جب مسلمان ہوا تو اس کے خلاف جو نصارہ تھے انہوں نے بغاوت کر دی مسلمان ہونے پہ۔ چنانچہ بغاوت ایسی ہوئی کہ جس کی نوبت لڑائی تک چلی گئی، اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کشتیاں تیار کرائیں، ایک اپنے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے۔ ایک ہی طرح کی کشتیاں تھیں، اور کس قدر نجاشی کو مسلمانوں سے محبت تھی کہ اس نے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، اگر میں شکست کھا جاؤں تو یہ کشتیاں لے کے آپ جو ہے یہاں سے چلے جانا، کیونکہ یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اور اگر میں فاتح رہا تو پھر آپ کو حبشہ میں رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی اور مسلمان پھر وہاں پہ رہتے رہے۔ یہ قریب آپ کہیں گے کہ تقریباً جو ہے وہ 11-12 سال مسلمان وہاں پہ رہے ہیں، اور کس قدر نجاشی نے مسلمانوں کو وہاں پہ ہر طرح کی سہولت دی ہوگی، آپ خود ان باتوں سے تصور کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہی نجاشی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تھا، کیونکہ ام حبیبہ بھی ہجرت کر کے وہاں پہ جانے والوں میں شامل تھیں، اور پھر جب ان کے جو شوہر تھے وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ام حبیبہ کا نکاح
نبی کریم علیہ السلام سے 400 دینار حق مہر میں وہ ہوا، اور یہ حق مہر جو تھا یہ سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ مسلمان وہاں پہ ہر طرح کا جو وہاں پہ سہولتیں تھیں، ہر طرح کی جو وہاں پہ ایک عام شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہے وہ مسلمان رہتے رہے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان وہاں پہ 12-13 سال کا عرصہ رہے، اور ظاہری بات ہے وہاں پہ مسلمان آسان اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے تو وہاں پہ رہ رہے تھے۔ اب ان میں سے یہ کچھ صحابہ، بعض نے ان کی تعداد 33 مرد اور 8 خواتین لکھی ہے، یعنی 41 صحابہ غزوہ بدر کے بعد یعنی غزوہ بدر جب ہو ہی رہا تھا تو یہ واپس مدینہ منورہ میں آ گئے تھے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہو رہا تھا، فتح ہو چکا تھا، تو اس وقت یہ باقی جو قافلہ تھا یہ واپس وہاں سے یہاں پہ مدینہ منورہ میں تشریف لاتا ہے، اور ان کو دیکھتے ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر طیار کے وہاں سے حبشہ سے آنے کی۔ چنانچہ یہ ہجرت حبشہ کا حوال تھا جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ سوشل بائیکاٹ جو ہوا تھا اس کے کیا اسباب تھے اور اس کے کون کون سے واقعات تھے۔ بس ایک بات جو ہمیں ہجرت حبشہ کے جو دونوں واقعات ہیں اس سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر ایک دروازہ بند بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے دروازے کھول رکھے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزتیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منزلوں کے دروازے اللہ نے مسدود نہیں کیے ہوتے۔ اسی لیے اگر کبھی مشکل وقت آئے تو مسلمانوں کو پلان ABC بھی رکھنا چاہیے۔ دوسرا اس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال کیا گیا تو اس وقت کوئی مصلحت کا تقاضا کیے بغیر جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، حالانکہ نجاشی عیسائی تھے تب، انہوں نے وہی بات کی جو نبی کریم علیہ السلام پہ جو کلام نازل ہوا تھا اس میں جو کچھ موجود تھا وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے وہاں پہ کی۔ تیسری بات ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گفتگو بھی موقع محل کی مناسبت سے کرنی چاہیے۔ جناب جعفر طیار نے رضی اللہ عنہ نے جو وہاں پہ تلاوت کی وہ اس میں سارا جواب موجود تھا جو نجاشی نے سوال کیے تھے۔ سوشل بائیکاٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔